बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल टॉक के साथ आपका मेज़बान मलेशिया से वैस्ता चौधरी। आज हमारे साथ नलाइतिगा में नशिस्त फरमा है पीटीआई मलेशिया के जनरल सेक्रेटरी नूर बशर खान साहब, जिन्होंने कल जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मलेशिया में हो रहे थे उनमें उन्होंने जो है फतह हासिल की और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए मलेशिया से पीटीआई के। हमारे साथ नूर बशर मौजूद है और नूर बशर का तल्लुक जो है वो केपी के बुनेर से है और इससे कबल भी हम इनके इंटरव्यूज करते रहे, लेकिन आज पहला बाज़ाब्ता जो इंटरव्यू है इनका जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद आज ये हमारे साथ नशिस्त फरमाए। इनसे आज सवालात भी करेंगे, इनसे गपशप भी होगी और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस जीत को उन्होंने कैसे मुमकिन बनाया और क्या उनका इससे पहले लाए अमल था जीत के लिए, कितना इन्होंने वर्क किया, कितना इनकी टीम ने इनके साथ कोऑर्डिनेशन की और किस तरह ये जीत जो है मुमकिन हुई। और पाकिस्तान में बिलखुसूस इनका जो हल्का बाब है वहां पे इस वक्त सुनने अंदर आ रहा है कि वहां पे जश्न का समा है। रात को हमने मलेशिया के अंदर भी देखा है कि जो मस्जिद इंडिया वहां पे भी जश्न बनाया जा रहा था, नलाइतिका में भी आतिशबाजी का सिलसिला था, बड़ा जबरदस्त माहौल क्रिएट किया गया। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि ये इंट्रा पार्टी का इलेक्शन था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल जो इस्लामाबाद से अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद ये इलेक्शन था और इसमें दो पैनल हिस्सा ले रहे थे। एक खान सागर पैनल था जिसका हिस्सा जो है नूर बशर भी थे और दूसरा पैनल इंसाफ पैनल था और आज नूर बशर हमारे साथ मौजूद है। वेलकम नूर बशर, हम आपको प्रोग्राम में कहते हैं। और नूर बशर साहब ये बताइएगा कि आप इस वक्त एक ओहदे पे फायज हो चुके हैं, कल रात 12 बजे इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। सबसे पहला आपका जो है इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद तबारक वसल्लम। अवैस ताज चौधरी साहब, सबसे पहले आपके चैनल के एसएम अब्बास के और स्वाद न्यूज़ के सब दोस्तों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे पास आए। अल्लाह ताला के बारगाह में सरबसुजूद बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने रब का अदा करता हूँ। अपने माँ बाप, अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की, अपने गांव के बहन भाइयों, अपने यूनियन कौंसिल पाचाकले, पीके 20 ज़िला बुनेर, केपीके, मलकन, स्वाद, पूरे पाकिस्तान के जितने लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमें वोट किया है और हमें दुआएं दी है, बशमूल आप सब मीडिया के मेंबरान के, अब मीडिया के दोस्तों का, यहाँ मलेशिया में जिन जिन लोगों ने जिस तरह चरास में हबीबुल्ला नाम है दोस्त है, अम्पंग में अमानुल्लाह खान है, जोहर में हमारे दोस्त है, जिन जिन लोगों ने मैं सब तहे दिल का उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने बात की तो अल्लाह ताला की फज़ल करम से रात 12 बजे के बाद मैं हांस टाइगर के पैनल से ऑफिशियली जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो चुका हूं और ये सब जितने नाम लिया है मैंने सब, यानी कि पाकिस्तान में यहाँ पे सब दोस्तों ने अनगिनत मेहनत की है और इनकी काविशों की वजह से आज हमें ये जो इज़्ज़त मिली है सब दोस्तों की वजह से, बशमूल आप मीडिया दोस्त। टोटल जो वोट था वो तकरीबन 984 था। उसके बाद जो कास्ट हुआ वोट और उस कास्ट होने के बाद कुछ वोट आपके तकरीबन 50 से ज़ायद वोट आपके जो है वो डैमेजेस में भी गए, रिजेक्शन में गए। वो क्या जब इलेक्शन हो रहा था कल और जब आपको पता चला कि 50 वोट का जो डैमेजेस हो चुका है तो कोई थोड़ी देर के लिए कोई होता है कि जहन में ये बात आती कि आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं क्योंकि दूसरा पैनल भी एक्टिव था, इंसाफ पैनल था दूसरी जानब। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह जो है लेके चल रहे थे और आपकी टीम किस तरह वर्कआउट कर रही थी इलेक्शन को जीत को मुमकिन बनाने के लिए?
آویز صاحب، ہانس ٹائگر کے پاس جو ٹیم تھا، میں فلی کانفیڈنس میں تھا. کچھ دیر کے لیے الیکشن میں ہوتا ہے، اگر آپ 80% بھی ووٹ لیتے ہیں تو تب بھی آپ کو تھوڑا سا محسوس کریں گے، آپ ٹینشن لیں گے ضرور. لیکن ہمارے ہانس ٹائگر کے پاس جو مطلب ہمارے ساتھ ہمارے کوالالمپور میں فیملیز تھے، بہنیں تھے، سب لوگوں نے محنت جو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا. اور دبا دب جو ووٹ ہانس ٹائگر کے اسکرین پہ آ رہے تھے تو میں مطلب اتنا زیادہ پریشر نہیں لیا. یعنی کہ یہ بات اگر کہیں کہ 50% آپ کے ووٹ سے وہ رات کو ہی پڑ گئے تھے، جو اب 12 بجے پولنگ شروع ہوئی تھی 6 تاریخ، جو اب 12 بج چکے تھے رات کے، تو صبح 5 بجے تک آپ کا تقریباً 50% ووٹ بینک جو ہے وہ اس کا ٹرن آ چکا تھا. تو اس کے بعد صبح جب آپ نے یہ سارا سلسلہ دیکھا، کون سی مشکلات آئی آپ کو؟ جب ووٹرز کو زیادہ کون سی مشکلات آپ نے فیس کی؟ کہ بعض ووٹرز کی سم کا مسئلہ آ رہا تھا، بعض ووٹرز کا جو ہے NIC کا مسئلہ آ رہا تھا. تو اس وقت جو ہے آپ کا کیا طریقہ کار تھا، اور آپ نے دوسرے پینل کے کتنے ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے؟ کیونکہ جوڑ توڑ بھی سیاست کا حصہ ہوتا ہے. دیکھو اویس صاحب، بات یہ ہے کہ ووٹ کسی کا بھی نہیں تھا. سب سے پہلے میں آپ کو انفارم کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل تھا. ٹھیک ہے. یہ 984 ووٹ جو رجسٹر تھا، نہ یہ 9 ووٹ ہمارے ووٹ تھے، نہ ان لوگوں کے ووٹ. ٹھیک ہے، نہ انصاف پینل کے ووٹ. ٹھیک. یہ تو ایک جمہوری عمل تھا. سب لوگ جن لوگوں نے جس کو مطلب سمجھتا تھا کہ یہ حق ہے، پارٹی کا احساس، پارٹی کے سب پارٹی کے لوگ تھے. اور یہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے ووٹر تھے یا یہ انصاف کے. وہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے ووٹر ہے. رات کو ایک بات نکلی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. بالکل میں نے سنا تھا کہ ہم نے وہ دوسرے پینل سے کچھ میں نے سنا تھا کہ ہم نے اتنے ووٹ اپنے آفس میں پول کیا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے کہ یہ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ آن لائن الیکشن تھا، طریقہ کار مختلف تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے مطلب کوئی اس طرح آفس، گھر، دفتر، دکان کی ضرورت نہیں تھی. یہ ہر بندہ اپنے موبائل سے کر سکتا تھا. وہ سارے ووٹر نہ ہمارے ووٹر تھے نہ ان کے ووٹر تھے. میرا تو یہ سوچ آزاد تھے. ٹھیک ہے. جو جن لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی ہانس ٹائگر کو سپورٹ کرے، جو لوگ انصاف، سب کو فریڈم تھا. اور کہیں آپ نے بھی تو نہیں اپنے ووٹرز کو کہا کہ آپ آ جائیں، آپ ہمیں اپنے فونز دے دیں، یا کوئی اس طرح تو نہیں سلسلہ ہوا؟ نہیں. کچھ ہمارے دوستوں نے ضرور شکایت کی تھی، جس طرح آپ نے ریسنٹلی کہا کہ بھائی مشکلات کی وجہ سے ہمیں فونز آ رہے تھے. تو کچھ یعنی 1-2 اس طرح ہم گئے ہیں کہ بھائی ہم چیک کر لے خود کہ کیا مسئلہ ہے. تو جو ٹیکنیکل مسئلہ تھا، ہم نے پوری UK کے ساتھ رابطہ کیا، ای میلز کیا ہے، ہمارے پاس آن دا ریکارڈ ہے. اور ان لوگوں نے پھر وہ جو چھوٹا موٹا مسئلہ تھا، ٹیکنیکل جو پرابلم تھا، وہ سیٹل کر کے ہمارے وہ ووٹ دوبارہ فل ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ منتخب ہو چکے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان سے بھی آپ کو بڑی ویل وشز ہیں، ملائیشیا کے اندر سے بھی ویل وشز ہیں. مطلب کیا سوچ ہے آپ کی جنرل سیکرٹری منتخب ہونے کے بعد کہ آپ کا ترجیح بنیادوں پہ پہلا جو قدم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں انصاف پینل والوں کے ساتھ میں سب کو دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ آئیے مل کر اپنے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے آئیے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ مل کر ہم کام کریں گے. الیکشن کے دن تک ہمارا مقابلہ تھا.
2 سال کے لیے آپ منتخب ہو گئے, 2 سال اب آپ ان کو ساتھ لے کر چلنا, ساتھ لے کر ٹھیک ہے, لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم ان کو دعوت دیں گے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں, میں تو بذات خود میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ ہمارے جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رات کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پینل کے خلاف وہ کورٹ میں جا رہے ہیں, رات کو تو یہ خبریں گردش ہو رہی ہیں. نہیں, اصل میں یہ اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی ڈر خوف ہے؟ نہیں, اصل میں یہ جو ایشو ہے یہ میرا ایشو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ, جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے یو کے میں, اس سے رابطہ کر لے. یہ تو ایک ویسے ٹیکنالوجی ہے. یہ کوئی عام الیکشن نہیں تھا, مینول الیکشن نہیں تھا, یہ تو ٹیکنالوجی ہے, یہ بڑا ایک سیکیور سسٹم ہے. کس طرح دھاندلی ہو سکتی ہے؟ ویسے آپ بھی الیکشن کے جنرل سیکرٹری پہ لڑ رہے تھے, کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کل یہ اٹھ کے کہتے ہیں اگر ہار جاتے جی کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو کیا یہ نان سینس نہیں ہے؟ اگر یہ لوگ جیتتے, اب یقیناً میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کو میں جا کے مبارکباد دوں گا, اس کو ہار پہناؤں گا. اور یعنی کہ آج صبح سے ابھی ہم سب دوبارہ ایک ہے, وہ بھی پی ٹی آئی ہے. اور جو مطلب دھاندلی کے جو الزام لگاتے ہیں, میرے خیال میں وہ بھی بنیاد ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. یہ دیکھو نا, ایسا ٹیکنالوجی ہے کہ ود ان سیکنڈ آپ کو ایک چیز یو کے سے جواب دیتا ہے, تو کس طرح پھر وہ بندہ وہ میسیج لکھ کے ہاتھوں سے لکھتا ہے, مجھے بھیجتا ہے اور اس کو بھیجتا ہے. وہ تو آٹومیٹک اسے کمانڈ دیتا ہے, وہ آپ کو ریپلائی کرتا ہے ڈائریکٹ. نہیں, دھاندلی تو ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے ووٹ چرا کے کوئی دوسرا پینل لے جاتا ہے, یا اس کا ووٹ چرا کے آپ لے جاتے ہیں, دھاندلی تو اس کو بولتے ہیں. لیکن ایک ٹیکنالوجی پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے, انصاف پینل کا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے یہ الزام تراشی ان پہ نہیں جاتی؟ نہیں, یعنی آپ کا مقصد ہے کہ یو کے میں جو لوگ بیٹھے ہیں, میرا کہنے کا مطلب ہے آپریٹ یو کے سے ہو رہا ہے الیکشن, انٹرا پارٹی الیکشن ہے, انصاف پینل اور خان سائیکل 2 پینل ہیں. جو پینل اس وقت الزام لگا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی شور شرابہ پڑ چکا ہوا ہے, پوسٹیں بھی لگ رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم کیس بھی کرنے جا رہے ہیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, کیا ہار کو تسلیم نہ کرنا یا الیکشن کمیشن پہ الزام تراشی کرنا, کیا یہ جو ہے ایک جمہوری عمل کا حسن ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہ سجیسٹ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لے, اور ٹھیک نہیں ہے میرے خیال میں. یہ خان صاحب کے متعارف شدہ سسٹم ہے, تو اس کے اوپر ہم کسی قسم کا داغ ہم برداشت نہیں کرتے. لیکن دبئی کا الیکشن ہوا تھا, دبئی کا الیکشن آن دی ریکارڈ بات ہے کہ وہاں پہ بھی ایک پینل نے جو ہے وہ رجوع کیا تھا دھاندلی کا, انہوں نے بھی رویا تھا. تو وہ بھی ان کو جو ہے پھر وہ ڈیسیژن جو آ چکا تھا آفیشیلی پورٹل پہ, تو وہ 2 سال کے لیے وہ دبئی جو باڈی الیکٹ ہوئی تھی وہی تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک مربوط سسٹم ہے. تو کیونکہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آن لائن سسٹم تھا جس میں ووٹ کاسٹ ہونا تھا, یہ ایکسس صرف ووٹر کو تھا, یعنی کہ ووٹر ہی اپنی ای میل اور اپنے جو موبائل کا نمبر تھا یا جو اپنے پینل کا کوڈ تھا, وہ اس نے جو الیکشن کمیشن کا جو فکس کردہ نمبر تھا, جو جیسا کہ ایک فون نمبر ہوتا ہے, وہ تقریباً 11 ڈیجٹس پر مشتمل تھا. اس نمبر پہ وہ ووٹ کاسٹ کیا گیا, اور وہ پینل 2 پینل, جیسا کہ ان کے پینل کا کوڈ تھا 21 اور دوسرے پینل کا تھا 55. یہ 2 پینلز کو ایک ووٹ جو ووٹر تھا اس نے رائٹ میسج آپشن میں جا کے ووٹ کاسٹ کرنا تھا. تو فزیکلی آپ ہراسمنٹ کر سکتے ہیں ووٹر کو, لیکن جو ٹیکنیکل ایشوز تھے, جو ٹیکنیکل جیسے کہ الیکشن کمشنر ایک ٹیکنیکل مشینری کو آپریٹ کر رہے تھے جن کی کور کمانڈ جو ہے وہ یو کے سے آپریٹ ہو رہی تھی. میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی خان ٹائیگر پینلز کا انفلوئنس ہو یا کسی انصاف پینل کا انفلوئنس ہو, لیکن ایک ووٹر کی حد تک آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں. اور یہ سیاست کا حسن ہے کہ جمہوری حسن بھی ہے کہ کوئی آپ کی بات سے قائل ہو جاتا ہے, کوئی آخری وقت میں انصاف پینل کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ٹائیگر میں چلا گیا, ٹائیگر سے انصاف میں چلا گیا. نور بشیر, یہ تو ایک سلسلہ ہے, یہ چلتا رہے گا, باتیں ہوتی رہیں گی. پاکستانیوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟
جو مقصد ہے، اصل مقصد تو ابھی اس سے پہلے ہم کوشش کرتے تھے، اور یہ ایک ابھی نا کہتے ہیں نا کہ ابھی ہم سسٹم میں آئے نا ابھی، ٹھیک، تو جب ہم ابھی ایک سسٹم بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے مطلب ایسے پاکستانیوں کو جن کو اس سے پہلے ایکسیس نہیں تھے کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنے کا، اور مطلب پتہ نہیں تھا کہ بھائی ہم کس طرح اپنا مطلب آواز اپنے حکومت، اپنے ضلع، اپنے ایمبیسی پہنچا دے، تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام پاکستانی کمیونٹی کے ہم آواز بنیں گے، اور ہم جہاں جہاں پر بھی اپنے پاکستانی کمیونٹی کو تکلیف ہوگا انشاءاللہ وہاں ہم پہنچیں گے، اور اس کا مین مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا خدمت کریں، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ صبا سراوا کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی ضرور آواز اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ صبا سراوا کے لوگ مشکلات کا شکار ہیں؟ بالکل ہے، صبا سراوا کے لوگوں کو بہت تکلیف ہے یہاں کوالالمپور آنے جانے میں، تو ہم چاہتے ہیں، ہمارا دلی خواہش ہے کہ صبا سراوا کے لیے ایک جگہ پہ بھی ایک کونسلیٹ ہو جائے تو نزدیک آتے جاتے ہیں اس طرح۔ ٹھیک ہو گیا۔ نور بشر، آخری میسج اپنے ناظرین کو دیجئے گا، کیونکہ آپ کا سوات نیوز سے بھی لائیو ہے، پراؤڈ ٹو بی پاکستانی سے بھی لائیو ہے، اور پاکستانی ملائیشیا اور ہمارا SM یوٹیوب چینل سے بھی، تو آخری میسج اپنے ویورز کو دے دیں۔ آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، تو کیا میسج ہے بطور جنرل سیکرٹری PTI ملائیشیا؟ میں اپنے تمام ویور کو سب سے پہلے السلام علیکم ایک دفعہ پھر، اور میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام ووٹرز کے سپورٹر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو ابھی ہم جنرل سیکرٹری پریزیڈنٹ منتخب ہو چکے ہیں، ہم آپ کے لیے منتخب ہوئے، ہمارا کوئی ذاتی اس میں یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانی بہن بھائیوں، ورکروں، جہاں بھی پاکستانی ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے آواز بنیں گے، آپ کی آواز آپ کی حکومت تک پہنچائیں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ، اور ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ ہانس ٹائگر پینل انشاءاللہ آپ سب کو دکھائیں گے کہ ہم آپ کی آواز حقیقی معنوں میں بنے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ نور بشر خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری منتخب ہو چکے ہیں، اور یہ اپنا ٹینیور جو ہے جنرل سیکرٹری کا، یہ 2 سال جو ہے یہ اپنے عہدے پہ فائز رہیں گے۔ 2 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ جو الیکشن کا میدان سجے گا، اور اس میں پھر فیصلہ ہوگا، ان کی کارکردگی کو بھی دیکھا جائے گا، 2 سال کی کارکردگی کو بھی دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ ان کا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ لوگ سرو کریں گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، خود احتسابی ان کی بھی ہوگی، کیونکہ احتساب ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی فرد لے لیں، سرکاری افسر لے لیں، بیوروکریٹ لے لیں، تو احتساب کا عمل جو ہے وہی ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے یہ بھائی ہیں، انصاف پینل کے بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم نے بطور میڈیا کوریج یقینی طور پہ ہانس ٹائگر کو زیادہ دی۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کا اٹریکشن ہمارے ساتھ زیادہ رہا، انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ہم نے دوسرے گروپ کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں اگنور کیا گیا۔ میڈیا باعث نہیں ہوتا، میڈیا ایک ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، لیکن کچھ دوستوں کا رویہ غیر سمجھدارانہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ اور یقین جانیں کہ ملائیشیا کا یہ جو الیکشن ہے، یہ نہ صرف ملائیشیا کی حد تک تھا بلکہ پاکستان میں بھی بے شمار لوگوں کی نظریں جو ہے اس الیکشن پہ تھی، اور بے شک جیسا کہ نور بشر بتا بھی چکے ہیں کہ پاکستان ان کے گھر میں ایک جشن کا سما ہے۔ ناظرین محترم، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ PTI کی یہ منتخب عہدیداران
جس میں صدر ملک تنویر صاحب، سینئر نائب صدر سید منیر حسن شاہ صاحب، جنرل سیکرٹری نور بشر اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری واجد علی خان۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کا اور اس منصب کا ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی کے ساتھ اویس طاہر چودھری، سید خرم آباد شرازی، ایم اے رحمان اور کامران خان کو ملائیشیا نلائتیگا سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔